बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को आए हुए 2 साल हुए हैं और बहुत ज़रूरी था कि आपके साथ जो इस वक्त प्रोग्रेस हुई है और डेवलपमेंट हुई है हेल्थ के अंदर, उसके बारे में आपको तफसीली जो हमारा जायज़ा है वो बताया जाए, ताकि आप देखें कि हेल्थ के हालात किस तरह बेहतर हुए। बिस्मिल्लाह, तो हम कोविड से ही शुरू करेंगे। वजह यह है कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो तबाह हो गई, और इस वक्त भी कोविड का ज़ोर ऐसे मुल्कों में जैसे कि अमेरिका है, फिर अपना ब्राज़ील है, मेक्सिको है, फिर वेस्टर्न यूरोप है, और फिर इंडिया और ईरान जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, इस वक्त दोबारा एक रीसर्जेंस आई है और बहुत तादाद मरीज़ों की बढ़ गई है। और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनका इंतकाल हुआ है इस वायरस की वजह से। तो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन है वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। आज के दिन के अंदर टोटल नंबर जो हमारे सामने आए हैं ऑफ केसेस विच आर कन्फर्म्ड आर 86, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर 86 केसेस सामने आए हैं। और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि किसी किस्म की कोई फर्टिलिटी नहीं हुई पिछले 24 घंटे के अंदर। और टेस्ट की तादाद जो हमने की है वो तकरीबन 12,500 टेस्ट किए गए थे। तो पहले लोगों का ख्याल था कि शायद टेस्ट क्योंकि कम होते हैं तो इसलिए केसेस सामने जो आते हैं वो कम हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तकरीबन 12,500 टेस्ट किए गए, विच बाय इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हमने कितने ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। ख़ास तौर पे जब से हमारे स्कूल खुले हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें, और मुसलसल रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है 5% स्टूडेंट्स की, उनके उस्तादों की, और उसके अलावा पूरी कोशिश की जाती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव निकल आए तो फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है। और इतनी बड़ी तादाद में जो सारे टेस्ट होते हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मुसलसल मॉनिटरिंग हम करते रहें कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई तब्दीली आए इस शरह के अंदर और नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने शुरू हो जाएं तो हमें हिफाजती इक़दाम उठाने पड़ते हैं। अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन्स चल रहे हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा मरीज़ आए हैं, 2 से भी ज़्यादा आते हैं, उसको बंद कर देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस जो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कल मेरे पास डिफेड वाले आए हुए थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, और सब ने कहा है कि इस वक्त ख़ास तौर पे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैनेज किया है उसके बारे में हमें भी बताइए, और बेहतर से बेहतर जो आप काम कर रहे हैं उसमें जितनी आपने अच्छे परफॉर्मेंस किए, वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये है कि इस पिछले 8 माह के अरसे के अंदर मेरा ख्याल है वॉर फुटिंग पे जिस तरह काम हुई, जिस वक्त कोविड आया तो हमारे पास एक लैब थी और उस लैब की कैपेसिटी 300 से लेके 400 क्या कहते हैं टेस्ट करवा सकते थे। और बहुत ज़रूरी था क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये हमें एडवाइस थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ अपने दोनों डिपार्टमेंट्स को कि जिस मेहनत से 18 BSL लैब नए क्रिएट हुए हैं। 18, उसकी डिटेल आपको दे दी गई है। मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ। लाहौर के अंदर ही सिर्फ 9 नई लेबॉर्ट्रीज़ BSL लेवल की, जो ताकि टेस्टों में कभी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में है। अच्छा, एक तो ये मैं कोविड के बारे में आपको सारा क्लियर कर दिया कि एक तो लैब्स की डेवलपमेंट, और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि वी हैव डेवलप्ड मोर देन 20,000 between primary and tertiary care hospitals, more than 20,000 facilities for COVID patients.
10,000 بیڈز تو ہمارے آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مریضوں کو ضرورت پڑے تو آکسیجنیٹڈ بیڈز. نمبر آف وینٹیلیٹرز ور انکریز بائی مور دین 200. تو یہ ساری جو کام ہے یہ کووڈ کے دوران ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں پنجاب کا بہت کم رہا ہے، اور پنجاب کے اندر اس وقت بھی انفیکٹیوٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہماری انفیکشن ریٹ کیا ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم ان سے بہت بہتر ہیں. ہمارا ابھی بھی انفیکٹیوٹی ریٹ از لو. تو ایک تو یہ میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ کووڈ کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے. ہماری جب حکومت آئی تھی تو جب جائزہ لیا گیا تھا ڈپارٹمنٹس کا تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 50% ویکنسیز تھیں نوکریوں جو ملازمت ہوتی ہے اس کے اندر. دیکھیں ہسپتال میں اگر میں 100% کام ایکسپیکٹ کرتی ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو کوشش کروں کہ ان کا مکمل سٹاف دیا جائے. 50% اگر آپ سٹاف دیں تو ان سے آپ 100% کی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 100% پرفارمنس دیں گے. تبھی نیچرلی ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کو زیادہ دیر انتظار بھی کرنا پڑتا تھا. اب پوری کوشش کی گئی ہے اور ریکارڈ یہ میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہی ہوں. وی ہیو کریٹڈ ہسٹری. تاریخ میں اتنی بڑی ریکروٹمنٹ آج تک کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 32,000 بندہ 32,000 پیپل آپ کو ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ آپ کو ملیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر لیول کے اوپر چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف تھا، چاہے آپ کے وہ تھے واٹ وی ور ٹاک اباؤٹ ڈاکٹرز، وی ٹاک اباؤٹ نرسز، جس کا نام لے ہم لوگوں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہے. ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ جو ہیں ریکروٹ کیے گئے. 32,000 بندے جو ہیں اس پچھلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر ریکروٹ کرنے کے بعد اس سے بڑی آج تک ہسٹری میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہماری جو خالی پوسٹیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں کہوں گی ضرور. ہم دونوں ہمارے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور آپ کو بتائیں. سو دا ہائیسٹ نمبر آف پیپل ہو ہیو بین امپلائڈ، اور جو اچھی بات ہے دے ہیو بین آل امپلائڈ تھرو ٹرانسپیرنٹ پبلک سروس کمیشن، NTS کے تھرو، پراپر کمپٹیشن کے تھرو، باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری وہ ریزلٹس آ جاتے تھے. کسی قسم کی کوئی سفارش، سب میرٹ پہ کام ہوا. تاکہ ہم نے لسٹیں لگا دی تھیں جو ہمیں پبلک سروس کمیشن نے بھیجی تھی، تاکہ اگر کوئی بندہ کی کوئی گریونس ہے تو وہ امیڈیٹلی پیش کر دے کہ بھئی مجھ سے کم نمبروں والا ہے یا مجھ سے کم پوزیشن والا جو ہے اس کو کوئی بہتر پوزیشن مل گئی ہے. اسی بیسس کے اوپر شکر ہے خدا کا کہ آپ یہ سوچیں 32,000 بندے اگر امپلائی ہوں، ناٹ اے سنگل لٹیگیشن ہیز کم تھرو. اس 32,000 کی امپلائمنٹ میں ایک لٹیگیشن نہیں سامنے آئی. کسی بندے نے کورٹ میں نہیں گیا کہنے کے لیے کہ کوئی غلط کام ہوا ہے. تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ فار دس پرٹیکولر ریزن کہ ہم نے مینٹین کیا. اور جن جن لوگوں کی امپلائمنٹ ہم کرتے رہے ان کے باقاعدہ نام جو ہیں وہ باقاعدہ ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل تھے جسٹ ٹو میک اٹ شور. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے انفراسٹرکچر. ہم نے جب ٹیک اوور کیا آپ کے سامنے ہی حالات ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیڈز اویلیبل بوتھ بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری کیئر میں 50,000 50,000 بیڈز اویلیبل تھے ہمارے پاس پبلک سیکٹر اس کے اندر. اب ہم نے ایک بہت بڑی ہرکولین کوشش کی ہے. کووڈ کے باوجود، کووڈ کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو سچویشن، فائنینشیل سچویشن کے حالات اتنے خراب تھے کہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ میں 32 ارب روپے کے مور دین 32 بلین روپیز کے ڈس آنرڈ چیکس تھے. تو ان ڈس آنرڈ چیکس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم تھا کہ ہم 30 بلین کی ڈیفیشنسی پہ کام کر رہے تھے. اس کے باوجود آج الحمدللہ عمران خان صاحب کی ویژن اور عثمان بزدار صاحب کی ویژن، کیونکہ ہمارے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس کے ہم سگنیٹری ہیں، جو ہم نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی بھی ہے کہ ماں اور بچے کے لیے ہم بہتر سے بہتر سہولتیں دیں، اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس وقت ہم تقریباً 1800 نئے بیڈز ایڈ کر رہے ہیں. 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں. سب سے بڑا ہسپتال جو ہے وہ گنگا رام میں بن رہا ہے, وہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ دسمبر 2021 میں انشاءاللہ وہ فعال ہو جائے گا اینڈ اٹ ول اسٹارٹ ورکنگ. اٹ از گوئنگ ٹو بی ون آف اٹس کائنڈ. اس سے پہلے آج تک پبلک سیکٹر کے اندر یہ اسپیشلٹیز نہیں دی گئی, جس کے اندر گائنیکولوجیکل آنکولوجی, جس کے اندر یورو گائنیکولوجی, فیٹل میڈیسن, اور پھر سب سے امپورٹنٹ ان وٹرو فرٹیلائزیشن, یعنی جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں, وہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے وہاں یہ سہولت موجود ہوگی. سو اٹس اے 600 بیڈڈ ہاسپٹل ٹوٹلی میڈ انٹائرلی فار ویمن اینڈ چائلڈ, along with وہ جو ایڈوانسڈ ہماری نیو نیٹل نرسریز ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی. اس کے علاوہ ہسپتال جو ہم بنا رہے ہیں, ایک انڈر کنسٹرکشن میاں والی میں ہے, 200 بیڈڈ ہاسپٹل. اس کے علاوہ اب جو ہمارے 5 PC1s کل ہمارے تھرو ہو گئے ہیں, جس کی بیسس پہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کر کے سیالکوٹ جہاں 200 بیڈڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, اپنا راجن پور, اٹک, لیا, بھاول نگر, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ اور رہ گئی, بٹ اینی وے 7 سیالکوٹ. سو وی اسٹارٹ لاہور, میاں والی, سیالکوٹ, اٹک, لیا, بھاول نگر اینڈ راجن پور. سو 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز, ایچ آف دم میڈ. اور جو سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے نرسنگ کی طرف آج تک کبھی دھیان نہیں دیا تھا, ہم نے نرسنگ کی کیپیسٹی بڑھائی نہیں تھی. ہر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے ساتھ 5 کے ساتھ اس وقت ہم ایک نرسنگ کالج بنا رہے ہیں. وی آر کنسٹرکٹنگ 5 نیو نرسنگ کالجز ان 5 پلیسز. سیالکوٹ میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے, اور گنگا رام میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے, باقی 5 جگہوں پہ نئے 5 یہ نرسنگ کالجز ساتھ ساتھ بن رہے ہیں, تاکہ ہم نرسنگ کی ٹریننگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے. اس کے علاوہ 2 بہت بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں, نشتر 2, جو میرا خیال ہے 4 دہائی میں آج تک پہلے ملتان کو کسی نے اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں دیا. الحمدللہ 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. بیسکلی فرسٹ فیز جو ہے وہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل, اس وقت وہ زیر تعمیر ہے. 4 ہسپتال ہمارے اس وقت زیر تعمیر ہے. میں آپ کو دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ کووڈ کے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ہسپتالوں کی کنسٹرکشن نہیں روکی, اور یہ 4 ہسپتال جو ہیں یہ مسلسل انڈر کنسٹرکشن ہے, اور انشاءاللہ ان کا جو جسٹیشن پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے, جو کہ امید ہے کہ نشتر 2022 کے اندر تیار ہو جائے گا, وہ دے آر فالوئنگ دیٹ پیریڈ اینڈ اٹ ول بی ریڈی انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. جیسے آپ گنگا رام کو دیکھیں, یہ 7 ارب کا پروجیکٹ ہے. اگر آپ نشتر کو دیکھیں تو 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. جتنے مدر اینڈ چائلڈ ہیں دے آر بٹوین 3.5 to 4 بلین روپیز. تو بیسکلی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ماں اور بچے کے لیے کی جا رہی ہے. ابھی ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ گجرات کے اندر بھی ہم ایک نیا جگہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم اپنا مدر اینڈ چائلڈ گجرات بھی ڈالیں گے. آپ کو ایک اور بھی میں بات, کارڈیالوجی کی یونٹ بن رہی ہے اس وقت, نیا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل DG خان کے اندر. ابھی تک ہمارے جتنے ہاسپٹلس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیالوجی کی جو یونٹس ہیں دے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فیصل آباد میں ہے, ہمارے پاس راول پنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, ملتان میں ہے, اور اب DG خان میں بنایا جا رہا ہے. اور دیز آر اسپیشلائزڈ یونٹس, اور یہ بھی یونٹ انڈر کنسٹرکشن ہے, وچ از اگین اندر بگ میگا پروجیکٹ. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ تو ویسے مجھے پہلے ہی ذکر کر دینا تھا اس کے بارے میں, لیکن جیسے جیسے وہ صحت انصاف کارڈ, صحت انصاف کارڈ 36 کے 36 اضلاع میں بانٹا گیا. ہم نے اس جولائی تک مکمل کرنا تھا. کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈسٹریبیوشن میں جو سپیڈ تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی. اب تک ہم 70 لاکھ میں سے 52 لاکھ لوگوں کو یہ کارڈ دے چکے ہیں. 52 لاکھ لوگوں کو کارڈ دے چکے ہیں, اور اس میں کوئی تقریباً
2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ آلریڈی اس ٹریٹمنٹ سے مستفیض ہو چکے ہیں. 275 پرائیویٹ ہاسپٹلز اور ہمارے یہ جو کارڈیک ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم نے امپینل کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم نے کوئی تقریباً 20,000 بیڈز جو ہیں وہ غریب آدمی کے لیے بڑھا دی گئی تاکہ وہ اپنی جا کے اگر سرکاری اسپتال میں نہیں آنا چاہتے اور ان کے پاس کارڈ ہے، ہم ویسے ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ تو آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا مکمل علاج کروا لیں. اور یہ جن لوگوں نے علاج کروایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس کے اندر لوگوں نے سٹینٹس ڈلوائے ہیں، ہارٹ کے آپریشن ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈائلسس کی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ بیسکلی صحت انصاف کارڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آلریڈی خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسل کوریج کے لیے کہہ دیا ہے، اور وہاں تقریباً ہر بندے کو ایوری پرسن ہو ڈیزروز اٹ، جو نہیں لینا چاہے گا کارڈ وہ علیحدہ بات ہے. خیبر پختونخوا کو مکمل طور پہ یونیورسل کوریج دی جا رہی ہے. اسی بیسس پہ ہمیں بھی انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ ہم اپنا جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کی ایکسپانشن کریں اور کوشش کریں، کیونکہ ابھی تو پورسٹ آف دا پور کو دیا گیا تھا، تو جو ہمارا لوور سوشو اکنامک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو مڈل کلاس، ان کے لیے بھی یہ کارڈز، اور مڈل کلاس کے لیے بھی یہ سارے کارڈز کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ تاکہ ہم مزید اپنی ہیلتھ کارڈز کی ایکسپینشن کریں. کوشش کرنے لگے ہیں کہ جس طرح کا فیز وائز جس طرح کا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اسی طریقے سے ہم بھی یونیورسل کوریج جو ہے وہ پنجاب میں بھی دے سکیں. انسٹرکشنز آلریڈی خان صاحب کی ہمارے پاس آ گئی ہیں، اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. مہینے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کو اپنا فیز وائز انشاءاللہ پروگرام بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے مزید کارڈز کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹرز انیشیٹو، ہیلتھ انیشیٹو، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ ان کو کنسرن تھی، وہ سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ ماں اور بچے کے لیے خاص طور پہ سٹنٹنگ آف گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے جی، IRMNCH پروگرام ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ہم نے ڈف ٹیل کیا ہے پرائم منسٹر انیشیٹو جو 8 ضلعوں میں ہے، جہاں جتنے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو ہم 24/7 کر رہے ہیں. ہمارے آنے کے بعد تقریباً 280 بیسک، اس سے پہلے 1000 تھے جو 24/7 سروس دے رہے تھے، ہم نے 280 انکریز کیے، اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 2500 یعنی 2500 جتنے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یہ سب کے سب 24/7 ہو جائیں، اور خاتون کو جو حاملہ خاتون ہے اس کو سہولت بالکل اپنے گھر کے قریب ملے اور اس کو کہیں دور جانا نہ پڑے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہمارا روبسٹ قسم کا ایمبولینس سسٹم ہے جو اس خاتون کو وہاں سے لے کے اینڈ شی از ٹیکن ٹو ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹل، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو اس کو سرجیکل انٹرونشن مل جائے. ایک جو بہت بڑا ذمہ داری ہے پنجاب کے اوپر وہ ہمارے ورٹیکل پروگرامز کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ شور مچتا ہے کہ جی وہ ایڈز پہ کچھ نہیں ہو رہا، جی اس پہ نہیں کچھ ہو رہا، کیا کہتے ہیں ہیپاٹائٹس پہ کچھ نہیں ہو رہا، فلاں چیز پہ کچھ نہیں ہو رہا. بٹ آئی جسٹ میں سیکرٹری صاحب کو ضرور کہوں گی کہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس وقت اس سال کی ہماری جو بجٹ ہے اس میں 11 ارب روپے جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے فار دا ورٹیکل پروگرامز. اور جو ورٹیکل پروگرامز کی اس وقت ہماری پرفارمنس ہے، میں ابھی کہتی ہوں، سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل پروگرامز ہیں ان کی کیا کیا پرفارمنس ہے. اس کے علاوہ بہت طنز کیا جاتا ہم پہ کہ جی ہم نے تو ابھی ایک اینٹ نہیں لگائی اور فلاں، تو میں اینٹوں کے تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ کتنی اینٹیں آج کل لگ چکی ہیں. اس کے علاوہ جو پرانی اینٹوں کے ڈھیر چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے، اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورولوجی جو بیسیکلی ہاسپٹل انکمپلیٹ 2012 سے چل رہا تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کووڈ کے دورانیہ میں بہت حد تک اس کو فعال کر دیا. اگلے 1.5 مہینے کے بعد اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی رکھی اور اسی طرح کووڈ کی سچویشن رہی تو یورولوجی کا جو ہاسپٹل ہے دیٹ ول بیکم فلی فنکشنل. اس کے سارے پیسے جو ہیں جو اس کے مکمل کرنے کے، جس کے اندر اب تو ان کا صرف ریونیوز وہ رہ گئے، آلریڈی وی بین وہاں 32 ڈائلسس مشینز آلریڈی آ گئی ہیں. اٹ ول بیکم اے فنکشنل ہاسپٹل ایز اے یورولوجی انسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی. ہوپ فلی فرام 1 November
اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کووڈ کے حالات اسی طریقے سے رکھے تو وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک اٹ فنکشنل. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہم نے وزیر آباد کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ورکنگ پوزیشن میں لے کے آئے, اور آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت اس انسٹیٹیوشن کے اندر میرا خیال ہے اس وقت کیبج جو سب سے کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے 200 یا 250 میرا آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبر بٹ 200 سے ڈیفینیٹلی زیادہ آلریڈی کیبج ہو چکے ہیں. اس کی مزید ایکسپینشن کے لیے ایک وافر رقم جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں, اس میں مزید سہولت دینے لگے ہیں تاکہ گجرات, وزیر آباد اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہ پڑے اور راول پنڈی جانے کی ضرورت نہ پڑے. سو وی آر جسٹ ٹیلنگ یو کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جس کو ہم نے فنکشنل کیا اپنے آنے کے بعد, اب مزید اس کی ایکسپینشن کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دسمبر تک وہ ایکسپینشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور تعداد جو مریض وہاں اٹینڈ کرتے ہیں ان کی تعداد ہم بڑھا سکیں گے. میں ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ پراپرلی امپوز, تو میں آپ کو جو اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے 26 کے 26 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس سب کے اندر انسنریٹرز لگ چکے ہیں. ویسٹ ڈسپوزل از بینگ ڈن بائی دیم, بلکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو بھی بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں, اور جہاں تک ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا ایک پورا نیا ایک نئے طرز کا پروگرام ہم لا رہے ہیں جس کے اندر ہم ویسٹ ڈسپوزل ہے وہ مائکرو ویو کے تھرو کریں گے. مائکرو ویو سے ایک جو ویسٹ ہے اس کا ہجوم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از مور ایزلی ڈسپوزڈ آف. اس کا پورا اس وقت PC1 بن رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے کے اندر وہ PC1 جو ہے اٹ ول گو تھرو اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ہیو بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسپوز آف آل آور ویسٹ. میں آخر میں ایک تو ریکویسٹ کروں گی پہلے کیپٹن عثمان صاحب کو کہ ذرا آپ کو ورٹیکل پروگرامز کی ڈیٹیل بتائیں, یہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ورٹیکل پروگرامز جو ہیں یہ بہت یعنی 11 ارب روپے جو ہیں یہ ایک علیحدہ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم سہولتیں پہنچیں. پلیز. تھینک یو میڈم. ورٹیکل پروگرام سب سے پہلے جی میں ایکسپینڈیڈ جو ہمارا پروگرام آن امیونائزیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس سال 2020 کے بجٹ میں ہمارے بجٹ میں 6.26 ارب روپے جو ہیں وہ اس پروگرام میں رکھے گئے ہیں, اور جو سب سے زیادہ تنقید اس پروگرام پہ تھی وہ یہ تھی کہ آؤٹ ریچ جو ہے وہ ہمارے ویکسینیٹرز کی بہتر نہیں تھی. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 2000 نئے ویکسینیٹرز پورے پنجاب کے اندر ان کی پوزیشنز پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں پوزیشنز کریٹ کی گئی ہیں, اور ان کی بھرتی کا عمل ابھی جاری ہے. ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کر کے ہماری بجٹ بک میں شامل کر دی گئی ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران الحمدللہ بلا تعطل جو ہے وہ امیونائزیشن ہوتی رہی ہے, اور 1 لاکھ سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے تحت جو ہے کرونا کے دوران کروائی. اس وقت 615 EPI سینٹرز کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا, ان میں امپرومنٹس کی, پرانی ان کی خستہ حالت کی ان کو امپروو کیا گیا, اور 100 سے زائد نئے سینٹرز کا قیام جو ہے وہ لایا گیا ہے. IRMNCH پروگرام کی اگر بات کریں تو اس وقت پنجاب میں 1280 BHUs جو ہیں وہ 24/7 چل رہے ہیں, لیکن جو 2 دن پہلے ہماری PDWP کی میٹنگ میں نیا ہمارا پروجیکٹ اپروو کیا ہے اس کے تحت اگلے 3 سال میں پنجاب کے تمام BHUs 24/7 ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کے بعد پنجاب میں کوئی BHU ایسا نہیں رہے گا جو 24 گھنٹے سہولت جو ہے لوگوں کو نہیں دے گا. ہماری ایک ایمبولینس سروس ہے جو بڑی پاپولر ہے, جو کہ ڈلیوری کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس کے تحت اب تک 1,75,500 لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے ایمرجنسی کیسز کے لیے. اس میں اب تک 57 لاکھ کالز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں ہماری اس ایمبولینس سروس میں. غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے صوبہ بھر میں 58 اسٹیبلائزیشن سینٹر جو ہے وہ بنائے گئے, جس کے تحت جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے اس کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر پریونشن اینڈ کنٹرول آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی بات کریں تو یہ ہمارا ایک اگین فلیگ شپ پروگرام ہے, جس کے تحت اب ہم پنجاب میں 130 اسکریننگ ڈیسک اور کلینکس جو ہے اس کا قیام عمل میں لا چکے ہیں. کل سے یعنی کہ 1 اکتوبر سے
ہم نے ویل وومن کلینک کے نام سے لاہور میں اور ننکانہ صاحب میں پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے، جس کے تحت ہم عورتوں کی اسکریننگ جو ہے وہ ننکانہ صاحب میں اور لاہور میں کریں گے، اور اگر پائلٹ کی سکسیس ہوئی تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں یہ کلینکس بنائے جائیں گے۔ کل ہی سے ہم ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز اویئرنیس اپلیکیشن کا اجرا بھی کر رہے ہیں۔ 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2020 تک کل 20 لاکھ لوگوں کی جو ہے اسکریننگ وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے کی گئی ہے، اور اس میں جو نئے رجسٹرڈ کیے گئے مریض ہیں ان کی تعداد 6.5 لاکھ۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کی اگر بات کریں تو اس وقت 155 ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں 780 ویسٹ مینجمنٹ اسٹاف جو ہے ان کو انگیج کیا گیا ہے۔ تمام جو ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان میں 155 اس میں ہسپتالوں کا ویسٹ اٹھانے کے لیے مخصوص گاڑیاں موجود ہیں جو کہ ہسپتالوں کا ویسٹ اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہیں۔ پنجاب میں ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے جو 26 اضلاع ہیں اس کے اندر ہم نے جو اکنامک انوائرمنٹ فرینڈلی انسینیٹرز ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور 2000 سے زائد ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے اب تک 1,50,000 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے۔ 34 لاکھ سے زائد جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس کو انسنریٹ کیا گیا ہے اب تک۔ اس درمیان میں آپ نے دیکھا جب کووڈ آیا تو کووڈ کے جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز بنے جو کہ 49 تھے ان تعداد میں پورے پنجاب میں، اس سے بھی تقریباً 1,68,000 کلو گرام جو ہاسپٹل یا ویسٹ تھا ان کے لوگوں کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں ان سب کو بھی انسنریٹ کیا گیا سیف طریقے کے مطابق، اور ان کو ادروائز ڈسپوز آف نہیں کیا گیا۔ اگر ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کی بات کریں تو 2017-18 میں 6,599 لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی، 81,817 لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی کا علاج کیا گیا، اور 2,19,000 لوگوں کو مریضوں کو ویکسینیشن پرووائڈ کی گئی۔ 18-19 میں 8,429 لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور 57,430 ہیپیٹائٹس بی کے لوگوں کا علاج کیا گیا، جبکہ 3,99,000 مریضوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ ایئر 2019-20 میں جو کہ ہمارا آدھا سال تقریباً کووڈ سے افیکٹ ہوا، اس میں بھی ہمارے جو اس پروگرام کی پرفارمنس ہے وہ بہتر رہی ہے۔ 7,790 ہیپیٹائٹس بی کے اور 85,929 ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کو علاج کیا گیا، جبکہ 5,53,000 لوگوں کو ویکسینیشن پرووائڈ کی گئی ہے۔ جو اگلے 5 سالوں کے لیے جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام نیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اس میں 58 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں کہ ہیپیٹائٹس کی پریونشن پہ کام کیا جائے گا۔ اگر ہم ایڈس کنٹرول پروگرام کی بات کریں تو ایڈس کنٹرول پروگرام نے بھی کووڈ کے دوران کام کیا۔ فروری 2020 سے لے کے اب تک 6,000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی 600 سے زائد نئے لوگوں کو پروگرام کے تحت رجسٹر کیا گیا ہے، اور تقریباً 54,744 ٹی بی کے مریضوں کو بھی HIV کی اسکریننگ کی گئی ہے، اور تمام ہمارے جو 8 ریجنل لیبارٹریز ہیں اس میں کام کرنے والے عملے کی ٹریننگ کروائی گئی ہے۔ 26 فروری سے اب تک 3,92,000 سے زائد سیمپلز دیے جا چکے ہیں۔ اگر ہم ٹی بی کنٹرول کی بات کریں تو صوبہ بھر میں 655 مائکروسکوپی لیبس، 168 جین ایکسپرٹ لیبس، 5 کلچر لیبس اور 2 BSL-3 لیبس کام کر رہی ہیں۔ کووڈ کے دوران بھی ہم نے یہ جو لیبس تھیں انہی لیبس کو اپڈیٹ کر کے اس میں ہم نے کووڈ کا کام بھی شروع کیا۔ ایک فلیگ شپ پروگرام جو ہم پروجیکٹ جو ہم ٹی بی کے تحت لے کر آ رہے ہیں وہ ہم ٹی بی کے مریضوں کو ان کے گھروں میں دوائی پرووائڈ کرنے کا پروگرام ہے، جس کو عنقریب ہم آپ لوگوں کے سامنے لانچ کریں گے۔ تمام ہاسپٹلز میں TH2 لیول کے اوپر ہماری اب جین ایکسپرٹ لیبس موجود ہیں، اور وہیں پر ڈور اسٹیپ ان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کو ہم نے 90% تقریباً کنٹرول کر لیا ہے، اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے لیے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے جس میں اویئرنیس ایک میجر ٹول کے طور پر یوز کریں گے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی قابو پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ایک جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتی جاؤں، اتنا ہم نے سفر کر رہا ہے جس وقت ہم آئے ہیں یہاں، تو جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نہ پروفیسرز کی کمی، ایسوسیٹ پروفیسرز کی کمی، اسسٹنٹ پروفیسرز کی کمی۔ وجہ یہ تھی کہ جو ریگولر اپوائنٹمنٹ ایک استاد کی ہونا اتنا ضروری تھا، کیونکہ آپ جب تک کسی کو ریگولرلی اپوائنٹ نہ کریں تو ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹریننگ کا وچ از ریکوائرڈ تھرو اے ریگولر سروس۔ تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہر 2 ہفتے کے بعد باقاعدہ DPC ہوتی ہے، یعنی پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے،
اور جتنی پروموشنیں رکی ہوئی تھیں ان پوری پروموشنوں کو ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد جو استادوں کی کمی تھی ان کو ہم نے پورا کیا۔ تو میں سلوت ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے جو پچھلے 2 سالوں میں نئی ریکروٹمنٹس کی گئی ہیں انڈر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے، جو کہ کرٹیکل میتھ ہے ہمارے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ہاسپٹل کو رن کرنے کے لیے، اس میں جو ریکروٹمنٹس اب تک پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ہوئی ہیں اس میں 479 ڈاکٹرز جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے یہ اب تک ہمارے پاس جوائن کر چکی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ریکمنڈیشنز کے بعد، اور تقریباً 5000 نرسز جس میں کہ 500 میل نرسز بھی شامل تھے۔ یہ وہ اسٹاف ہے جو ہمارا ریکروٹمنٹ کر کے پروسیس ہو کے اور ایز پر دیئر میرٹ پوزیشنز ڈپلوئی ہو گیا، اس وقت ہمارے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں۔ ادر دین دیٹ جو ہماری پوسٹ اویلیبل تھیں فار انیشیل ریکروٹمنٹ وہ تقریباً 851 ایسی تھیں جو ابھی ریکوزیشنز جانی تھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کو، تو پچھلے 2 سالوں میں یہ 851 ریکوزیشنز فردر جا چکی ہوئی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی اس کو بہت ایکسپیڈیشیسلی ایڈورٹائز کر کے جو ہے وہ اپنا پروسیس ریکروٹمنٹ کا کمپلیٹ کر رہا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ کووڈ کے حوالے سے جو ریکروٹمنٹس کی، کیونکہ کووڈ ایک ایسی ایمرجنسی تھی کہ جس میں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جب بیڈس کی تعداد بڑھائی تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی جو تھی وہ نمبر بھی انکریز کرنا تھا، تو اس میں ہم نے تقریباً 2000 اپنے جو ہے جس میں کہ تمام شامل ہیں ڈاکٹرز بھی نرسز بھی، یہ اسٹاف جو ہے ریکروٹمنٹ کی۔ ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے سب سے زیادہ انڈکشن کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے، اور پنجاب میں الحمدللہ اس وقت 2400 سے 2500 انڈکشن جو ہے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی جاتی ہے، جبکہ اس میں یہ جو سلاٹس تھیں یہ تقریباً 1000 سلاٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ پہلے تقریباً 1200-1300 سے قریب تھیں، اور اب یہ 2400 سے 2500 کے درمیان ہر سال جو ہے انڈکشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ایک اور انڈکشن کا میتھڈ ہے وہ ہمارا پروموشن کا ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم اٹ ریمینڈ اسٹک اپ، اس کو الحمدللہ جو ہے وہ اب سارا گیئر اپ کر دیا گیا ہے، اور اب تک ہم نے 856 ڈاکٹرز کی پروموشن فرام اسسٹنٹ پروفیسر ٹو ایسوسیٹ پروفیسر، فرام ایسوسیٹ ٹو پروفیسر، یہ پروموشن بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پروسیس اب جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو گیا ہے، اور جس طرح ویکینسی آ رہی ہے اس طرح فردر جو ہے وہ ریکوزیشن جا رہی ہیں۔ تھینک یو جی۔ کوشچنس اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے۔ میڈم جو بتا رہے ہیں آپ نے 2 سال کام کر دی تو بتا دیا کہ لگ رہا ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ہوا، 2 سال میں ہو گیا۔ کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کی آپ نے ایمرجنسی بھی رینٹ نہیں کی، دعوے آپ نے بڑے کیے، 2 سالوں سے نرسنگ جو داخلے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں آپ نے، 35 پولیو کے کیسز ہیں وہ 2 سال میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کیا ہے؟ 35 پولیو کیسز جو ہیں جس میں آپ کے ٹائپ 1 کے ہیں اور ٹائپ 2 کے ہیں، جو سب ویکسین لائک پولیو وائرس ہے۔ ملٹیپل پروگرام کے آپ کے پی سی 1 جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جون 2019 میں، آپ نے بغیر فنڈس کے ہیں وہ جون 2020 میں کر دیے، 3 ماہ سے ملازم کو سیلری نہیں ملی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ KTK کا جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ بیسٹ ہے، پنجاب کا کیا جو نقائص ہیں کہ وہ میرا خیال ہے اگر آپ یہ پورا سبق پڑھتے رہے تو بیبی تو سارا جواب آپ کافی ہو گئے نا، 5 سوال ان کا جواب دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ ایڈ ہاک نرسز آپ کو کیوں لینے کی ضرورت ہے جب ہم پرماننٹ امپلائمنٹ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے، اگر آپ نرسز دیکھیں دس از دا فرسٹ ٹائم کہ مور دین 6000 نرسز ہیو بین ٹیکن ان، اور یہ ساری پکی نوکریاں۔ اور ایک سیکنڈ، کیا کیا؟ نرسنگ اسکول میں داخلے بند ہے جی، وہ نرسنگ اس وجہ سے کہ ہم نے نرسنگ کالجز کنورٹ کر دیے ہیں، 16 کالجز کنورٹ ہو گئے ہیں، 16 کالجز کے اندر ایڈمیشن ہو چکی ہے، باقی کالجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اگلے 3 مہینے کے اندر ان کی بھی ایڈمیشن ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے دیر ہیز بین کوائٹ اے ڈسٹربنس، ابھی تو کوئی کالج کھلے ہی نہیں تھے، نن آف دا کالجز ور اوپن، ایگزامز بھی ڈیلے ہوئے تھے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری نرسز جو ہیں ان کی ایڈمیشن ہوگی، اور ود ان دس ایئر ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے 44 نرسنگ سکولز جو ہیں وہ سب کنورٹ ہو جائیں انٹو کالجز۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اس وقت یہ ہے جو فیکلٹی کی کمی ہے، اس فیکلٹی کی کمی کو ہم اوور کم کرنے کے لیے آلریڈی
3 एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं, और जैसे जैसे उस्ताद आ रहे हैं वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू वेयर द नर्सिंग कॉलेजेस आर कंसर्न। एक तो ये बात हो गई। जहां तक सेहत इंसाफ कार्ड का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 10 लाख का पैकेज दिया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमने यहाँ 7,20,000 रुपये का पैकेज दिया है। इनिशियली हम 7,20,000 का ही पैकेज देंगे फॉर सिंपल रीज़न कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की टोटल पॉपुलेशन देखें और उसकी कंपैरिजन आप पंजाब की पॉपुलेशन के साथ करें तो 11 करोड़ की आवाम है, बल्कि तकरीबन 12 करोड़ की, उनकी कोई तकरीबन 2.25 करोड़ की है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो इंटेंशंस की है। अभी तक सबसे बड़ी बात है कि 36 के 36 अजला के अंदर हमने कार्ड्स बांट दिए हैं, मज़ीद बांटे जा रहे हैं, और आगे इसको एक्सपैंड करने की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपना जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और एट पार लाएँ ताकि गरीब बंदा जो है उसको सहूलत ये सारी चीज़ों की मिल सके। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? जी, को लेके पामी और जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है वो आज दूसरे रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत जो ये नया जो पीएमसी लाया जा रहा है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे आपका क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है जहाँ तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तो अब इट्स बिकम अ लॉ नाउ एंड इट्स बीन पास्ड बाय द असेंबली। कोई भी नई आप जब रिफॉर्म लाते हैं तो उस रिफॉर्म के अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस तो ज़रूर होती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको पिछली दफ़ा ये जो एक स्टैचुरी बॉडी को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया था कि कोशिश किया जा रहा है कि उसको जितना ये पॉलिटिकल करें उतना बेहतर वो सहूलत देंगे। जो वर्किंग मॉडल है उसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। बेसिकली इट्स ए रजिस्ट्रेशन बॉडी, इट रजिस्टर्स ऑल द डॉक्टर्स एंड इट रजिस्टर्स ऑल द डेंटल, वो इसी तरह रजिस्ट्रेशन होगी। द डिग्रीज जो उनकी रिकग्नाइज होनी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है, दे हैव टू बी रिकग्नाइज। इट विल बिकम अ मच बेटर सिस्टम। और मेरा ख्याल है फैसल सुल्तान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं वैसे उनको रिक्वेस्ट भी करने लगी हूँ कि आप पीएमसी एक्ट के ऊपर पंजाब आके एक दफ़ा यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें ताकि मीडिया के सामने भी हम बता दें कि कौन सी जो इस तब्दीली से हमें जो फ़वाइद होंगे। जी जी, ऐसे ही आया कि जैसे स्लो डाउन कर दिया मेगा प्रोजेक्ट था पिछली गवर्नमेंट का, वो उसका इस वक्त क्या नहीं, मेगा प्रोजेक्ट तो था, कोई शक नहीं है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 18 अरब रुपए दे दिए गए थे तो मेगा तो था, इतने पैसे दे दिए और चल ही नहीं रहा था। पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि आप मेरा ख्याल है आज PKLI वालों का हम शुक्रिया अदा करें जिस तरह उन्होंने कोविड के दौरानिया में खिदमत की है। और मेरा ख्याल है जितनी फरमाइशें हमें आती थी कि जी हमें PKLI दाखिल करें, मेंट दैट दे वर गिविंग गुड सर्विसेज। वी इंश्योर्ड के सारे उनके बेड्स फंक्शनल हो गए, वी इंश्योर्ड के सारे बेड्स उनके ऑक्सीजनेटेड हो गए। सो माशाल्लाह ओवर दिस 7 months PKLI हैज़ बिकम टोटली फंक्शनल। अब नेचुरली कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि अभी स्कूल खुले हैं। स्कूल्स के अगर खुदा ना खास्ता कोई रीस आ जाए, मेयो को अभी तक हमने कोविड के लिए रखा हुआ, बाकी अस्पतालों को हमने शुरू कर दिया है, मेयो को अभी तक कोविड के लिए रखा है। PKLI के लिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसको भी नवंबर में शुरू करके और एक बहुत रोबस्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक इंशाअल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया है। जो लिवर ट्रांसप्लांट की टीम है उससे वी आर ऑलरेडी सिटिंग एंड वर्किंग अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑन इट। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, फिर डायलिसिस, सब कुछ दोबारा जो है वो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है बाय मिड अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर शुरू हो जाएगा। सिर्फ हम अगर शुरू कर दें और फिर खुदा ना खास्ता कोविड के मरीज़ बढ़ जाएं तो फिर दोबारा ख़त्म करना जो बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो सिर्फ थोड़ा सा इसका इंतज़ार है। इट इज़ फंक्शनिंग, उनका बोर्ड काम कर रहा है। अगर ना काम कर रहा होता तो आप बताइए आप लोगों की इतनी खिदमत कैसे करते। PKLI वालों ने तो बहुत खिदमत की है। जी 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 लेकिन जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि जस्टिफाई है और लोगों की जो सेहत की इस वक्त सूरत है और लोगों की जो माली सूरत है उसमें ये अद्वियात खरीदना, इलाज करना उनके लिए मुमकिन होगा? देखें जी, जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक है, जो मैंने सारी डिटेल ली
کل رات میں نے بڑی ڈیٹیل فیصل سلطان صاحب سے بات کی تھی، بلکہ ان کو میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی بھیج دیں ہمیں، اور انشاءاللہ میں آپ سب کو بھجوا بھی دوں گی. سم آف دیز لائف سیونگ ڈرگس لائک ایٹروپین، اس کی ₹1.25 کا ٹیکہ آتا تھا. جو ایٹروپین بناتا ہے وہ کہتا ہے جی اب میرے بارے میں نہیں ہے کہ میں ₹1.25 کا بناؤں، اس کی قیمت بڑھ کے ₹5 ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ جو تھا کیا کہتے ہیں بیسکلی میگنیزیم سلفیٹ ہم ایکلیمشیا کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ ₹1.20 کا ٹیکہ تھا. اب اس ٹیکے کی قیمت اگر بڑھ کے ₹4 ہو گئی ہے، دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ 400 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ان سے جو ریکویسٹ کی ہے نا، ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیے تاکہ دوائیوں پہ ہم ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ ایک سٹنگ کریں گے، آپ کو ایکسپلین کریں گے. نمبر 1، 2003 کے بعد کوئی قیمتیں بڑھائی نہیں گئی. پرانی حکومت نے 2017 کے دسمبر کے اندر ان کو کورٹ میں بلایا گیا تھا، اور 2017 کے دسمبر میں انہوں نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے ایک باقاعدہ کیبنٹ کے تھرو اپروو کروایا تھا کہ یہ طریقہ ہوگا اکارڈنگ ٹو انفلیشن ریٹس کے ہم دوائیوں کی قیمت بڑھائیں گے. آپ کو لاجیکلی کرنی، دیکھیں نا، اگر ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، تو ایک بندہ جو پہلے ₹1 میں گولی بنا لیتا تھا اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ ₹1 میں. اس کی وجہ سے ڈرگس میں قلت آنی شروع ہو گئی. سستی چیزیں تھیں، فار ایگزامپل ناٹ ایکسپینسو میڈیسن، لیکن کیونکہ وہ بیونڈ کیپیسٹی ہو گئی بنانے کے لیے، تو دیر فار وی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ود دم. ایٹروپین از اے لائف سیونگ ڈرگ. When we talk about adrenaline, it's a life-saving drug. When we talk about magnesium sulfate, these are life-saving drugs. یہ ₹1.25 کا یا ₹1.5 کا جو ٹیکہ اگر ₹4 کا ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری تھا کہ یہ ٹیکے کی پروڈکشن ہو اور تاکہ ہمارے مریضوں کے لیے اویلیبل ہو. تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے کوئی تقریباً 94 ڈرگس کی، اور جو ان کی انکریز ہے وہ بیسکلی جب کہتے ہیں نا 300 گنا 400 گنا، وہ لگتی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اٹ از ان دی افورڈیبل رینج. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آل انڈور پیشنٹس ان آل آر ہاسپٹلس، سرکاری اسپتالوں میں دے گیٹ فری میڈیسنز. ایمرجنسی از ٹوٹلی فری، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہو یا ہمارے سرکاری جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں. وی آر انشورنگ دیٹ جن لوگوں کے پاس کارڈ ہے ان کو جب وہ انڈور میں داخل ہوتے ہیں ان کو میڈیسنز وہاں اویلیبل ہوتی ہے. میں مانتی ہوں اس بات کا کہ میڈیسن ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو آدمی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو ہر طریقے سے سہولت دے. کووڈ کے دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ PIC میں سے جو میڈیسنز تھیں ان کے لیے کیونکہ لوگوں کو لائنوں میں آگے کھڑا ہونا پڑتا تھا، ہم نے ان کو باقاعدہ تھرو پوسٹ بھیجنا شروع کر دیا. اور اسی کی وجہ سے اب جس طرح کیپٹن عثمان صاحب نے آپ کو بتایا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کو کنوینئنس ہی دی جائے کہ ان کے گھروں تک ان کی دوائی پہنچا دی جائے، تاکہ انہیں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیسنس ابھی دیکھیں اینٹی ٹوبرکلس میڈیسن، آپ جو بندہ TB کا ہمارے ساتھ رجسٹر اس کو فری میڈیسن ملتی ہے. اگر آپ ایڈز کا مریض ہے اس کو جو ایکسپینسو میڈیسن اس کو فری آف کاسٹ ملتی ہے. جب آپ ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں ایکسپینسو وہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو نہ صرف ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی، اور جو نیگیٹو تھے ان کو ویکسین بھی ملی. تو حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو دوائیوں کا بوجھ ہے یہ بھی غریب آدمی پہ نہ پڑے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے جاری رہے گی. جی جی دیکھیں بیٹا، میں تو اپنی ذمہ داری تو لیتی ہوں ہمیشہ، اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس بات پہ کبھی بھی میں نے انکار نہیں کیا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے ہمارے پاس تو ان کو تھرومبوسائٹوپینک پرفرا ڈائگنوز ہوا تھا، ہمارے پاس ہی ہوا تھا. ہم ہی نے ڈائگنوزس کی، ہم ہی نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بعد ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہتر ہو گیا تھا. اگر امپروو نہ ہوتا تو میرا خیال ہے باہر جانا بھی ان کے لیے ناممکن ہوتا. تو جہاں تک جس بیماری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے تھے اس کا ہم نے باقاعدہ علاج بھی کیا، اور یہ بتاؤں کہ 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں فار دا میڈیسن ٹو بیکم ایکولی افیکٹو. ہم لوگوں نے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل تھا تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے وہ دیا گیا، اور میرا خیال ہے جب وہ وہاں گئے ہیں انگلینڈ پہنچے ہیں تو 8 ہفتے ہوئے تھے. پرابلی ہز پلیٹلیٹس آر ڈیفینیٹلی اسٹیبلائز، کیونکہ ہمیں اس کے بعد کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں آئی.
मुझे नहीं आई कभी प्लेटलेट की रिपोर्ट। जो बार बार हम रिपोर्टें मांग रहे थे ना, तो नेचुरली एक प्रॉब्लम था जिसके बारे में आप लोग भी बहुत परेशान थे, नून लीग वाले भी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने प्लेटलेट की कभी रिपोर्ट हमें भेजी नहीं। They never sent us a platelet report, which meant, मेरा ख्याल है क्योंकि वो नॉर्मल था, तो उन्होंने कहा अगर मैं भेज दी नॉर्मल रिपोर्ट तो शायद लोग, मैं सपोज कर रही हूँ, क्योंकि एब नॉर्मल रिपोर्ट आती तो दैट वुड हैव बीन वन गुड रीजन फॉर हिम टू हैव हिज बेल एक्सटेंडेड। दूसरी बात ये थी कि उनको दिल की पुरानी तकलीफ थी, और उसकी दिल की पुरानी तकलीफ के लिए भी यहाँ हमने उनसे बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट कि उनके स्कैन्स करवा लें, उनके टेस्ट करवा लें, पर वो वैसे तो हमारे ट्रीटमेंट से जब मैं उनको मिलने गई थी तो काफ़ी वो खुश थे, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मैं अपने मालिक से बात करूंगा। जब वो शरीफ सिटी गए तो देन ही अप्लाइड फॉर गोइंग अब्रॉड। अब मकसद ये है कि मैं तो, मेरा ख्याल है ना इस मौक़िफ़ से कभी तब्दील हुई हूँ, और फिर सबसे बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑलरेडी इस पर कह दिया। मेरा ख्याल है इसी बात पे जो एक उनका इंटरव्यू था उन्होंने बात कही कि मुझे पता था कि ही इज़ नॉट वेल, और जो खबर थी वो मुझे बताई जाती थी, और फिर इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा, मैं आपको अपने बारे में रेगुलरली बताऊंगा, और उसी के मुताबिक आपकी वो जो है तौसी होती रहेगी बेल के अंदर। लेकिन मकसद ये है कि वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। मेरे ख्याल में तो वादा खिलाफ़ी की, क्यों हमने तो बड़े अच्छे वो कहते हैं बेस्ट ऑफ, वो कहते हैं उनकी बहुत बेहतरी सोचते हुए उनको हर तरीके से इजाज़त दी। तो उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो हमें अपनी रिपोर्टें भेजते। ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे, ना बताने को। मैं तो खुद उनके पर्सनली उनके मालिज को भी फ़ोन कर लिया, यानी इससे ज़्यादा और बंदा क्या इंटरेस्ट ले सकता है कि मैंने उनके मालिज को फ़ोन करके कहा डॉक्टर अदनान को कि आप हमें रिपोर्टें तो भिजवा दीजिए उनकी, क्योंकि आप अगर तौसी मांग रहे हैं उनके बेल की तो रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तौसी दे सकेंगे। फिर वही बोर्ड जिसके पास जब रिपोर्टें नहीं आई तो उस बोर्ड ने कहा कि जी ये जो रिपोर्टें बार बार हमें भेज रहे हैं इनके बारे में तो हमें सब कुछ पता ही है, इस बेसिस पे हम क्या कहें। इसका मतलब उन्होंने इलाज नहीं करवाया। और फिर सबसे बड़ी ये बात है इतला के मुताबिक, और ये फिर मैं ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमें पता चला था कि वो 26 फरवरी को उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होगी। उसके बाद उन्होंने जिद करके बैठ गए कि मेरी बेटी आएगी तो मैं करवाऊंगा। भाई बच्चे आपके वहाँ बाकी हैं, आप करवा लेते कार्डियक कैथेटराइजेशन। आफ्टर ऑल आप जिस तरह माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो पार्टी लीड करेंगे ना, तो आप अपना इलाज करवा लेते। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चाहते थे कि उनकी बच्ची भी वहाँ आ जाए, और उन्होंने अपना इलाज वहाँ नहीं करवाया। अब भी नहीं इलाज करवाया। भाई अगर कोई इलाज करवाया शायद आपको कोई खबर हो, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। वो तो घर ही बैठे हुए होते हैं, कभी कभी तकरीर कर देते हैं। हाँ जी, एक कहाँ की बेटा सोशल मीडिया में। हाँ देखिए मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं उनको बिल्कुल कस्टडी में रखा हुआ है, और अब कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें, वजह यह है कि देयर इज़ नो रिफ्यूज़ल। 10 बंदों का बोर्ड था, 10 बंदों का बोर्ड था, हर बंदा जो था वो अपना काम कर रहा था। तो मुझे तो अपने डॉक्टर्स पे बहुत एतमाद है कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। जी अब आखिरी सवाल। हाँ जी देखिए मकसद ये है ना, मेरे गुजरा कि आपका मतलब सारी ज़िंदगी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे। बेटा मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ ना, मैं तो यहाँ पढ़ाती रही हूँ, डॉक्टर्स बनाए हैं। एक डॉक्टर्स का एथिक होता है वो एक देखिए एक वजीर जो है, आप बताएं हमारे वजीर क्यों अपसेट है। सब ने अच्छी फेथ में जब कैबिनेट में गए तो सारों ने अच्छी फेथ में कहा ना चले जाएं, यही कहा था ना कि अब चले जाएं। लेकिन मकसद ये है कि आपने अपनी वादा खिलाफी की तो वो अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ा कुछ कह देते हैं। अब वो जब वो कहते हैं बयान में, जब होते हैं जोश बयान में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बात ना करूं। मैं आपको अभी भी बता रही हूं कि एग्जैक्ट सिचुएशन ये है, और यकीनन उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तो शरीफ भी शुरू कर दी है, तो उसका मतलब तबीयत तो बहुत बेहतर हो गई है उनकी। और मेरा ख्याल है इस वक्त ही इज़ इन अ रोबस्ट कंडीशन। अब तो देखें अगर इज़ फिट ही शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा।
امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر فائن، اف یو آر فائن کم بیک. اور اگر آپ کا علاج وہاں نہیں ہو رہا وہاں کہ جی کووڈ ہو گیا تو واپس آ جاؤ. ساڑھے کو کووڈ کے حالات بہت اچھے نے پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا جو باقی جو بیمار لوگ ہیں اپنی کسی کے بھی اس کے حوالے سے کوئی پالیسی ریویو کی جا رہی ہے، کوئی ٹریننگ دینے کے حوالے سے، جیسے حمزہ کو کورونا ہے اور شہباز شریف بھی بیمار ہیں، نیٹ کسٹڈی میں. دیکھیں بیٹا، زندگی کے اندر بیماری تو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا. میں بھی بلڈ پریشر کی 20 سال سے مریض ہوں. تو مطلب آپ کا مطلب ہے جب ایک بندہ بوڑھا ہوتا ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے یا کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کی زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آپ اپنی بیماری پہ کوئی بندے کو سیاست تو نہیں کرنی چاہیے نا. میں آ کے کہوں روزانہ کہ جی میں نے بلڈ پریشر ہے گا، میرے سر بڑا درد ہو رہا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، بٹ میں گھر بیٹھ جاؤں پہ. آئی شوڈ سٹ نواز شریف نے جو کیا ہے کہ وہ جی نواز شریف صاحب نے جو وعدہ خلافی کی ہے اس کے بعد کوئی اس پالیسی میں میں نے کہا کوئی اس کو میرا خیال ہے آج آپ کو پتا پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایکسٹریڈیشن کے مطابق وی وانٹ ہم ٹو کم بیک، اور انہوں نے وی آر اپروچنگ دی برٹش گورنمنٹ کہ آپ واپس بھیج دیں ان کو بیکاز از ابسکانڈر. آپ دیکھیں نا آلریڈی ان کو تو مفرور قرار دے دیا گیا ہے بائی دا کورٹ. اور مجھے کئی دفعہ بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ جو ہمارا وہ جو ماشاء اللہ نون لیگ والے آ کے الزام تراشی، جی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ستم کر رہے ہیں. ارے بھائی نواز شریف صاحب کو جب سزا ملی تھی تب ہماری حکومت تھی. پہلے تو یہ سوال پوچھا جائے نا کہ بھائی جب نواز شریف کو سزا ملی یا ڈسکوالیفائی ہوئے تو ہماری حکومت تھی، ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا. حکومت تو آپ کی اپنی تھی. آپ کی اپنی حکومت رہی اس کے بعد 1.5 پونے 2 سال رہی، جس میں آپ نے اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بھی لگایا جس کے اندر حقان عباسی. تو حکومت اگر میرا خیال ہے ہماری یادداشت اتنی کم نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کام جو آپ کے ادارے کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ہم تھے اس وقت حکومت میں؟ نیب جو تھا وہ ہم نے بنایا ہے، نیب کے اصول ہم نے بنائے. جب رولز آپ نے تبدیل کرنے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ تب تو آپ ایک دوسرے کے پیٹ بھی پھاڑ کے اور ان کے اندر سے آپ پتہ نہیں کچھ نکالنے لگے تھے. لیکن مقصد یہ ہے آج اپنی ضرورت کے مطابق آپ بار بار الزام حکومت پہ لگا رہے. کس چیز کا الزام لگا رہے؟ نمبر 1 ہم آپ جا کے کورٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں. کورٹ گیوز اے ڈیسیجن. اگر شہباز شریف صاحب کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے تو کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے، ہم نے تھوڑی کی ہے. یعنی جون کے مہینے سے ان کی بیلیں چل رہی ہیں. اگر اس نے کی ہے، کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے، واٹ ہیو وی گاٹ ٹو ڈو ود اٹ؟ مطلب کتنی بری بات ہے کہ آپ بار بار کہیں کہ جی حکومت کریے. حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر حکومت کرنے والی ایسی بات ہوتی تو ہمارے اپنے بندے نہیں جا کے کھڑے ہوتے نیب کے اندر. ہمارے اپنے بندے بھی حاضری دیتے ہیں نیب کے اندر. ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں چیف منسٹر کو انہوں نے بلا لیا تو کسی نے نہ کیا. سو آئی تھنک اٹ از رانگ آن دیئر پارٹ کہ یہ جو انہوں نے وتیرہ نیا شروع کیا ہے نا کہ جی یہ حکومت ہمارے پہ ظلم کری ہے، حکومت فلاں کری ہے. بھائی جب پناما کیس آیا تھا، پناما لیکس آئی تھی، اور ہماری حکومت تو نہیں تھی، آپ کی اپنی حکومت تھی. اور جب آپ ڈسکوالیفائی ہیں تو آپ کو اس کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا جو آپ کی حکومت میں تھی. آپ کا کیا ہم جا کے انفلوئنس کر رہے تھے اس کے اوپر؟ آپ کو اگر نیب نے پکڑا تو آپ کی اپنی بنائی بھی نیب تھی. تو میں یہ دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آ کے نا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں، آ کے لوگوں کی آگے اور آ کے وہ سمپتھی ووٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پہ بڑا. اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے. وہ کس چیز کا ظلم کر رہی ہے؟ نیب ہم نے آ کے کوئی نہیں بنا دی ہے. جو بندہ لگا ہوا آپ کا نیب کا وہ ہم نے لگایا آ کے. مطلب دیز آر تھنگس وچ اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈرکونین لاز تھے، حالات بڑے خراب تھے، تو آپ جب وہ اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں نا نورا کشتی کرتے تھے اس زمانے میں آپ کو نیب کو بھی فارغ کر دینا تھا. ہم نے تو نہیں منع کیا تھا نا آپ کو. ہم نے تو انہیریٹ کیا ہے یہ سارا کچھ. اب اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں، ہم اگر کوشش کر رہے ہیں کہ لا ہو، رولز ہوں، ریگولیشن ہو، تو ہمیں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سوال جو ہیں ایسی شوقیہ سیاسی سوال ہوتے ہیں. جی اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو جی، بڑی مہربانی.